बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और जो लोग मेरे इस रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और कदम ब कदम मेरे साथ पहले दिन से शाना बशाना चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने खानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर रमज़ान ट्रांसमिशन कामयाब रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरे रोज़े में दाखिल हो चुके हैं और आज की जो हमारी ख़ास ट्रांसमिशन है वो मेरे कुछ शागिर्द, मेरे कुछ मुरीदीन के इसरार पर कि हुज़ूर आप हमें सूरह इखलास के अमल के बारे में बताइए, उसका नक्श, उसका तरीक़ा और किस तरह हम उसकी ज़कात अदा कर सकते हैं और हम इससे क्या क्या काम ले सकते हैं। तो आज की जो ट्रांसमिशन है वो हमारी सूरह इखलास पर होगी और सूरह इखलास में वो छुपे राज कौन से हैं जो हमें अपने बुज़ुर्गों के सीनों से पता लगा। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चलने वाले अपने हमसफ़र साथियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमें पहले ये चीज़ नोट होनी चाहिए कि चिल्ला कशी और ज़िक्र व आस्कार में क्या फ़र्क है। यकीनन आप लोगों से जो मैंने कहा है कि आप लोग अपनी बयाज़ शाज़लिया बनाएं और उसमें इन अमाल को तहरीर करते जाएं। जब ज़िंदगी वफ़ा करे तो आप अमल करने, तो अमल करने से पहले चिल्ला कशी और ज़िक्र व अस्कार में क्या फ़र्क होता है ये मालूम होना में ज़रूरी है। एक बात याद रखिएगा कि ज़िक्र व अस्कार हम उस ज़िक्र को कहते हैं कि जो हम चलते फिरते पढ़ते हैं, जो हम लातादाद पढ़ते हैं, या अगर हमें किसी चीज़ की इजाज़त हो जाती है तो हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसको शुमार करते हैं। तो जो लोग किसी भी अमल को ज़िक्र अस्कार की सूरत में पढ़ते हैं जिसमें ना वक्त का तयन होता है, ना जगह का तयन होता है, जहाँ होते हैं जैसे होते हैं उसको पढ़ने शुरू कर देते हैं। इस ज़िक्र अस्कार का इंसान को फ़ायदा होता है, उसको उसका सवाब मिलता है, उसकी रूहानियत भी उससे मानूस होती है, लेकिन रूहानियत उसमें कायम मकाम नहीं होती। तो रूहानियत को कायम करने के लिए बुज़ुर्गान दीन ने फिर अपने मुरीदीन को चिल्ला कशी कराई। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि चिल्ला कशी कहते किसे हैं और चिल्ला कशी पीरान उज़्ज़ाम कब अपने मुरीदों को कराते हैं। यकीनन ऐसा नहीं होता कि आप आज मुझसे मुरीद हुए और मैंने आपको चिल्ले पे बिठा दिया, ऐसा नहीं होता। चिल्ला कशी करने से पहले आपको तैयार किया जाता है, आपकी पहले इस्लाह की जाती है, आपके अंदर से पहले जो खसाइल रज़ीला हैं यानी कि वो बुरी आदतें हैं, यानी कि जो भी XYZ आपके अंदर की नेगेटिविटी है पहले उसको ख़त्म कराया जाता है। चाहे वो प्रैक्टिस के ज़रिए ख़त्म कराया जाए, चाहे वो अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए कराया जाए, चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए कराया जाए। जब इंसान ज़िक्र अस्कार करके अपनी इस्लाह करता है, अपने अंदर के बातिन को पाक करता है, साफ़ करता है, उसके बाद फिर उसको चिल्ला कशी की इजाज़त होती है। यकीनन मैं आप लोगों को जो अमल तालीम कर रहा हूँ वो अमल समझ लें कि चिल्ला कशी के ज़मरे में आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हर अमल हर रोज़ नहीं कर सकते, तो आप अपनी बयाज़ बनाएं, जब ज़िंदगी वफ़ा करे तो आप उसको चिल्ला कशी की सूरत में उसको अमल कर लें। अच्छा, चिल्ला कशी किसे कहते हैं? चिल्ला कशी के ख़ास रूल्स हैं, कायदे कवानीन हैं। चिल्ला कशी का सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला जो कायदा है, सबसे पहला जो इसका एक रूल है, उसूल है, वो ये है कि चिल्ला कशी अगर मिसाल के तौर पर हम सूरह इखलास के अगर हम करते हैं
تو سورہ اخلاص کی ایک خاص تعداد میں پڑھنا، ایک خاص تعداد میں پڑھنا. اب مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو بتایا گیا کہ آپ نے اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ نے 1000 ہی بار پڑھنا ہے، 1000 ایک بار نہیں پڑھنا اور 999 نہیں پڑھنا. یہ اس کا پہلا اصول ہے. یعنی کہ اگر آپ کے شیخ نے آپ کو بول دیا کہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ نے 500 مرتبہ ہی چلے میں پڑھنا ہے. اس کا پہلا اصول. چلہ کشی کا دوسرا اصول کہ آپ کو جتنے دنوں کی تعداد بتائی جائے آپ نے اتنے ہی دنوں میں اس کو مکمل کرنا. یعنی کہ اگر آپ کا شیخ کہتا ہے کہ یہ عمل آپ کا 40 دن کا ہے تو آپ نے اس کو 40 دن میں مکمل کرنا ہے. آپ کا شیخ اگر کہتا ہے کہ یہ عمل آپ کے 90 دن کا ہے تو آپ نے اس کو 90 دن میں مکمل کرنا ہے. آپ کا شیخ اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ عمل 120 دن کرنا ہے تو 120 دن ہی آپ نے وہ عمل کرنا ہے. اس میں انسان کی اپنی مرضی نہیں کہ مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے، مجھے پڑھنے میں سکون مل رہا ہے، میرے شیخ نے اگر مجھے 1000 بتائی ہے تو میں اس کو 2000 پہ لے جاؤں، تو وہ پھر چلہ نہیں رہتا. اور تیسرا اس کا اصول کہ ایک خاص جگہ کا تعین کرنا، یعنی کہ ایک خاص جگہ کا اہتمام کرنا کہ جس جگہ آپ پہلے دن پڑھیں گے، آپ نے 40 دن کا اگر آپ کا چلہ ہے تو آپ نے 40 دن اسی ہی جگہ پہ پڑھنا ہے، اسی ہی جا نماز پہ پڑھنا ہے، اسی ہی تسبیح پہ پڑھنا ہے اور وہی لوازمات آپ نے رکھنا ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے. یہ نہیں کہ آج آپ نے لاہور میں پڑھا، کل آپ اسلام آباد پڑھ رہے ہیں، پرسوں آپ پشاور میں پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ کا باہر ملک کا سفر ہو گیا. ایسے چلہ نہیں ہوتا، اس کو چلہ کشی نہیں کہتے. چلے کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرنا پڑتا ہے، اور مخصوص ہم کیوں کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے. اور اس کا چوتھا رول، چوتھا اور سب سے بڑا اصول وہ ہوتا ہے پرہیز. یعنی ترک جلالی، ترک جمالی، ترک باللذات. جب یہ چاروں چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہو، ان چاروں طریقے پر آپ عمل کرتے ہو تو آپ چلے کے زمرے میں داخل ہوتے ہو، یعنی کہ آپ چلہ کشی کرنے کے آپ اہل ہوتے ہو. جب تک ان چاروں میں سے اگر آپ کی ایک چیز بھی کوئی فوت ہو جاتی ہے، ایک چیز بھی آپ سے کوئی ترک ہو جاتی ہے تو آپ کا چلہ خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ چلے میں نہیں آئے گا، پھر وہ ذکر میں آئے گا. کیوں کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں چلہ کرنے سے پہلے کہ آپ کو کوئی اور کام تو نہیں ہے. آپ 40 دن کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کر سکتے ہو، 40 دن کا اعتکاف کر سکتے ہو. اگر اعتکاف 40 دن کا نہ بھی کرو، آپ اپنے کام پہ جاؤ، اپنے آفس جاؤ، لیکن جس ٹائم پہ جس وقت پہ آپ نے چلہ شروع کیا ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ نے اس جگہ پہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پر رات کو 12 بجے عمل شروع کیا تو آپ 12 بجے ہی عمل اپنے اس پہ جا نماز پہ بیٹھیں گے. اچھا، اس میں وقت کی پابندی، تعداد کا اہتمام، لوازمات، اس کی خوشبو، اس کے بخور وہی خوشبوات میں آ جاتا ہے. اب یہ کچھ ہم چلہ کشی میں کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں نا، جب ہم تعداد کا اہتمام کرتے ہیں، ہم جگہ کا اہتمام کرتے ہیں، جب ہم ایک لوازمات کا اہتمام کرتے ہیں، جب اس طریقے پہ ہم بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو جب ہم اسی جگہ پر بیٹھ کے تکرار کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہو، جب آپ تکرار کر رہے ہوتے ہو، چاہے وہ زبان سے کر رہے ہو، چاہے وہ دل سے کر رہے ہو، چاہے وہ آپ کی روحانیت سے کر رہے ہو، تو آپ کی جو روحانیت ہوتی ہے، یعنی کہ جو اسم کی روحانیت ہوتی ہے، باقاعدہ طور پہ اس کا نزول ہوتا ہے، اس کی حاضری ہوتی ہے. یعنی کہ اس کی مثال ایسے کہ جیسے ہم تکرار کرتے رہتے ہیں، ہم جس کو پکار رہے ہیں. اچھا، اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جن تعداد میں آپ کو بتایا گیا ہے، جس طریقے پہ آپ کو بتایا گیا ہے، تو یقیناً اس کے ماتحت جو موکلان ہوتے ہیں، اس کے ماتحت جو جنات ہوتے ہیں، وہ اس کو سنتے ہیں کہ ہمیں کون تکرار کر رہا ہے، ہمیں کون پکار رہا ہے، ہمیں کون بلا رہا ہے. تو یقیناً جس کو بلایا جاتا ہے پھر اس کی آمد ہوتی ہے. جب آمد ہوتی ہے تو وہ اس کو باقاعدہ دیکھتی ہے، اس کے اندر سلب نہیں ہوتی، وہ صرف اس کو محسوس کرتی ہے. اور عامل جو چلہ کشی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو فیل کرتا ہے، وہ اس کو دیکھتا نہیں ہے، اس کو محسوسات ہوتے ہیں. اچھا، محسوسات میں اس کو کیا کیفیت ہوتی ہیں؟ اس کو ایک پرسکون سا لگتا ہے، اس کو ایک سرور سا آتا ہے، اس کی ایک کیفیت بنتی ہے.
تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جو عمل کر رہے ہو، آپ جو پڑھائی کر رہے ہو، جو ریاضت کر رہے ہو آپ، اس کا آپ کو صلہ مل رہا ہے۔ اب اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جگہ کا اہتمام کرنا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب اب مثال کے طور پہ آج آپ نے 10 دن کراچی میں پڑھائی کری اپنے گھر میں بیٹھ کے، 11ویں دن آپ کہیں بھی چلے گئے، اب آپ نے سوچا کہ تعداد تو پوری کرنی ہے مجھے، میں وہاں کر لوں۔ جب آپ وہاں کریں گے نا تو آپ کی روحانیت متاثر ہوتی ہے، اس کے موکلان متاثر ہوتے ہیں، اس کے جنات متاثر ہوتے ہیں۔ کیوں متاثر ہوں گے؟ کیونکہ وہ اپنے وقت پر، اپنے ٹائم پہ جو آپ کا تھا اس وقت ان کا نزول ہوتا ہے، وہ ظاہر ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو جب وہ آپ کو نہیں دیکھتے، آپ کو نہیں محسوس کرتے، وہ آپ کی آوازوں کو نہیں سنتے، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف قسم کی رجت کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اچھا، ذکر و اذکار میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن چلہ کشی کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ اس ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جگہ کا اہتمام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم نے چلہ کشی اپنی زندگی میں شروع کری تھی، تقریباً 10 سال تک میرا مصلی ایک ہی تھا۔ 10 سال تک میری تسبیح اور وہ چیئیں جو املی ہم کھاتے ہیں اس کے اندر بیج جو نکلتا ہے وہ بھی میرے پاس تھے، یہاں تک کہ اس کے جو ڈارک براؤن کلر ہوتا ہے نا وہ بھی وائٹ ہونے لگا تھا میرے ہاتھوں میں استعمال کرتے 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 کرتے۔ اور جو جانماز تھی وہ آگے سے گھس چکی تھی، اور جب وہ جانماز گھسی تھی تو فرش اس میں لگنے لگا تھا، تو میں نے اس میں ٹاٹ کی بوری میں اس کو جانماز کو سی لیا تھا، لیکن استعمال میں وہی کرتا تھا۔ پھر جب ہمارا یہ مکمل ہوا تو ہمارے پیر بھائی وہ ہم سے جانماز ہی لے گئے باعث برکت کے لیے، کہہ رہے ہیں میں اس پہ بیٹھ کے کروں گا، میرا عمل پورا ہوگا۔ لیکن اس کی تاثیر تھی کہ جب انہوں نے اس پہ بیٹھ کے عمل کیا تو ان کا عمل پورا ہو گیا تھا۔ تو اس ہی لیے جگہ کا اہتمام ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسری بات کہ اس میں پرہیز کیوں کرایا جاتا ہے؟ پرہیز آپ کو اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کے اندر ملکوتی صفت پیدا ہو۔ ملکوتی صفت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ فرشتوں جیسی صفت پیدا ہو، جیسے فرشتے کھانے پینے سے، لذت سے بالکل آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان جب پرہیز میں آتا ہے، جب خالی پیٹ رہتا ہے تو اس میں ملکوتی صفت پیدا ہونے لگتی ہے۔ یعنی کہ اب جب ہم اپنے رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، رب کو تلاش کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کے نیک جو مخلوقات، جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جو اس کے نیک بندے، ہمیں ان جیسی خصلتیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی نا۔ ہم جس سے دوستی کریں گے ہمیں ان جیسی عادتیں اپنانی پڑیں گی نا۔ تو اسی لیے پرہیز کرایا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کے اپنے اندر کا باطن پاک ہو، آپ کا معدہ خالی ہو۔ یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمایا کرتے ہیں کہ خالی پیٹ رہنا، خالی پیٹ یہ سمجھ لیں کہ عبادتوں میں سب سے بہترین اور افضل عبادت ہے خالی پیٹ رہنا۔ کیوں؟ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کریں، آپ سیرت نبوی اٹھا کے پڑھیں، آپ دیکھیں گے آپ نے اپنی زندگی میں کتنا کھانا تناول فرمایا ہے۔ آپ ہمیشہ بھوکے رہا کرتے تھے۔ تو یقیناً جب اگر ہم کوئی چلہ کشی کرتے ہیں، کوئی کرتے ہیں، تو یقیناً ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ چلہ کشی کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے نبی نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا، لوگ کہتے ہیں باقاعدہ یہ۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے رب سے دوستی کا ارادہ کرتے ہو تو یقیناً سب سے پہلے آپ اپنے اندر کے برتن کو پاک کرو گے تو اس کے قریب جاؤ گے نا آپ۔ اور جب تک آپ اپنے اندر کے باطن کو پاک نہیں کرو گے۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو لوگ پرہیز میں رہتے ہیں ان کی روحانیت ہمہ اوست ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اور چلہ کشی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے چلے کے دوران پرہیز توڑ دیا تو آپ نے جتنی بھی محنت کی ہوتی ہے نا وہ سب کے سب ضائع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ چلہ کشی کے دوران اگر انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور اگر تمہارا استاد کامل نہیں ہوتا، تمہارا مرشد کامل نہیں ہوتا، تو مرید کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔
اب چلہ کشی کو ہم اتنا آسان سمجھتے ہیں، دھڑا دھڑ اجازتیں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں. ہم نے ابھی صرف اسے ذکر کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم پرہیز کرتے ہیں نا، تو پرہیز کرنے کا سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ تقوی کی بنیاد پرہیز ہے آپ کا. اب اس کی مثال ایسے لے لیں، جب رمضان آتے ہیں، اب رمضان چل رہے ہیں، اب رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عام بندوں سے بھی پرہیز کرواتا ہے، جبکہ حلال ہے وہ اس کو حکم دیتا ہے کہ اس کو ترک کر دو. کیوں؟ کیونکہ وہ ان عام بندوں کے ظرف کے مطابق ان کو حکم دیتا ہے. کیونکہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو حلال چیزوں کو ترک کر دیتا ہے ایک حد تک، ایک مقررہ وقت تک. جب وہ وقت پورا ہوتا ہے پھر وہ تمام اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے. تو فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی پرہیزگاری ملتی ہے. اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں جب عام کے درجے سے خواص کی طرف سفر کرتے ہیں اپنا، تو پھر وہ عام دن میں بھی پرہیز اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو تقوی ملتا ہے. اب جب تقوی ملتا ہے نا ان کو، تو ان کو پرہیزگاری یعنی کہ ان کا باطن اندر سے پاک ہونے لگتا ہے، صاف ہونے لگتا ہے. کیونکہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ انسان جس جانور کا گوشت استعمال کرتا ہے اس میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. اب آپ روحانیت کو پکار رہے ہو، رب کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہو، حضور کی محبت حاصل کرنا چاہ رہے ہو، اور ابتدان سفر میں آپ کیا کر رہے ہو؟ اس ہی لیے گوشت کا پرہیز کرایا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں سیرت نبی، آپ پوری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ اٹھا کر پڑھ لیں. میں نے نہیں پڑھا، باقی اگر آپ نے پڑھا تو ایک الگ بات ہے. میں نے نہیں پڑھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی گائے کا گوشت کھایا ہو، نہ میں نے سنا. آپ نے بکری کا گوشت پسند کیا کھانا، آپ بکری کی پٹ کا گوشت کھانا پسند کرتے تھے. تو ہم جب پرہیز کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے چلے کا یہ اصول ہے، اور اس میں تعداد جو آپ کو بتائی گئی، دن جو آپ کو بتائے گئے، اور دنوں کے بھی مقرر، ہر عمل کے مخصوص دن ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہ تمام عمل کے 40 دن ہیں. کسی کا عمل 40 دن میں پورا ہو جاتا ہے، کسی کا 120 دن میں پورا ہوتا ہے، کسی کا 360 میں پورا ہوتا ہے، کسی کا 1260 میں پورا ہوتا ہے، کسی کا 3600 دنوں میں پورا ہوتا ہے، اور کسی کا 36,000 دنوں میں پورا ہوتا ہے. ہر عمل کی اپنے الگ الگ تعداد ہے، الگ الگ تاثیر ہے. لیکن 40 دن یہ سمجھ لیں کہ چلہ کشی کے اندر ابتدا ہے. چلہ کشی کی ابتدا 40 دنوں سے شروع ہوتی ہے، پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اب جب ہم چلہ کشی کر لیتے ہیں اہتمام کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی ٹائمنگ کا خیال رکھتے سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر ہمارے جو معاون اور جو مددگار ہوتی ہے نا، پھر وہ اسی کی نوری اور روحانی مخلوقات ہوتی ہیں. اچھا، ہماری منزل موکلان نہیں ہے، ہماری منزل نیک مخلوقات نہیں ہے، ہماری منزل نیک جنات نہیں ہے، ہماری منزل تو رب کا قرب ہے. لیکن رب تک پہنچنے کے لیے ان مخلوقات سے آپ کو گزرنا ضروری ہے. جب تک آپ ان مخلوقات سے نہیں گزرتے، آپ رب تک بھی نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ ایک سفر ہے، ایک رستہ ہے، اور رستے میں مختلف قسم کے سٹاپ آتے ہیں. اور شیخ اپنے مریدوں کو تعلیم کر رہا ہوتا ہے، شیخ اپنے مریدوں کی تربیت کر رہا ہوتا ہے.
اس کو اس رستے سے گزارنے کے لیے. اب جب ہم سورہ اخلاص کا مثال کے طور پہ عمل کر رہے ہیں, ہم سورہ اخلاص کو پڑھ رہے ہیں, تو اس کے ماتحت جو روحانی موکلان ہوں گے, اس کے ماتحت جو جنات ہوں گے, پھر جب وہ انسان کے معاون و مددگار ہوتے ہیں, پھر انسان مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتا ہے, لوگوں کو مصائب مشکلوں سے بھی نکالتا ہے. کیونکہ رب مسبب الاسباب ہے, وہ سبب پیدا کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے تمہاری صورت میں اپنے مخلوق کے لیے سبب پیدا کر دیا. تو اگر آپ چلہ کرو, اگر آپ کوئی عمل کرو, تو کوشش یہ کرنا, پہلے آپ اپنا تجزیہ کر لینا کہ کیا آپ 40 دن کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر سکتے ہو. اگر 40 دن کے لیے آپ اپنے آپ کو مخصوص نہیں کر سکتے تو پھر آپ چلہ کشی نہ کریں. اب بات آ جاتی ہے خواتین کی, کہ خواتین 40 دن کس طرح کریں گی, کہ ان کے 40 دن تو پورے نہیں ہو سکتے. لیکن اگر خواتین چلے کی نیت سے کوئی عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ پہلے دن سے شروع کریں گی. جب ان کے 21 دن گزرے, 20 دن گزرے, یا کوشش یہ کریں کہ جب ان کے شریعت کے دن گزر جائیں اس کے بعد وہ اس کو شروع کریں. اور اگر 30 دن کے بعد یا 29 دن کے بعد ان کو شریعت کے دن شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ اپنی پڑھائی کو سٹاپ کر دیں گی جتنی تعداد کو وہ کر رہی ہوں گی. پھر وہ, اب مثال کے طور پہ اگر کوئی خواتین 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ رہی ہے تو وہ اس کو 10 بار پڑھے گی, اپنی زبان کو تالو سے لگا کے, حرف توڑ کر. اچھا, وہ خواتین اس مسئلے پہ جا کے نہیں پڑھے گی, اس جگہ پہ جا کے نہیں پڑھے گی, بلکہ اس کمرے میں, اس جگہ کمرہ بڑا ہوتا ہے تو انسان, عورت کہیں بھی کھڑے ہو کے وہ اس کو اپنے 10 کی تعداد مکمل کر کے اور اپنے باہر آ جائے. جب وہ غسل کر لے, غسل کرنے کے بعد جو باقی دن بچیں گے, جتنے باقی دن اس نے کر لیے ہوں گے, پھر وہ اس کی کیلکولیشن کر کے 40 دن مکمل کر کے اپنا چلہ پورا کر لے گی. اور اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کا وقت قریب ہو تو وہ چلہ نہ کرے. اور اگر عورت حاملہ ہو اور اس کے ابتدائی دن ہو یا بیچ کے دن ہو تو اس میں اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اس حالت میں چلہ کرے گی نا تو اس کی روحانیت, اس کی پڑھائی سے متاثر, یعنی کہ فائدہ اس کے آنے والی اولاد کو بھی ہوگا. کیونکہ کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں جو کچھ کھاتی ہے وہ بچے کو لگتا ہے, ماں جو کچھ پڑھتی ہے بچے کے دماغ کے اندر وہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے, بچے کے دماغ کے اندر اسی جیسے خلیات بن رہے ہوتے ہیں. کیوں فرمایا جاتا ہے کہ جب عورت حاملہ ہو تو وہ قرآن کی تلاوت کو بلند آواز سے کرے تاکہ اس کے کان سنیں. جب اس کے کان سنیں گے تو وہی آواز ان کانوں کی ریز کے ذریعے اس بچے کے دماغ تک پہنچیں گے. جب اس بچے کے دماغ تک پہنچیں گے تو اس کے دماغ کے اندر خلیات ویسی بننے شروع ہو جائیں گے, اس کے کنیکشن ویسی بننے شروع ہو جائیں گے. ایسے انسان کی نیک اولاد پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ عورت دوران حمل کچھ بھی کام کر رہی ہوتی ہے, اس کا سارا کریڈٹ, سارا کا سارا اثر اس کے ہونے والے بچے پر پڑ رہا ہوتا ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب عورت حاملہ ہو تو پھر وہ بلند آواز سے قرات کیا کرے, تلاوت قرآن پاک پڑھا کرے. اور اگر وہ کسی سلسلے سے, کسی سسٹم سے کنیکٹ ہے تو وہ اپنے مرشد سے, اپنے شیخ سے اجازت لے کے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اس کی اولاد دین کی راہ پہ چلے, اس کی اولاد سلسلے کی خدمات کرے, اس کی اولاد کو سلسلے کا فیض اور سلسلے کا حصہ ملے, تو وہ اپنے شیخ سے کسی نہ کسی ایسے عمل کی اجازت لے لے کہ جس کا فائدہ اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ملنا شروع ہو جائے. اور جب وہ دنیا میں آئے تو اس کا نیک, متقی اور فرما بردار ہو. تو اگر
آپ اپنی ڈائری میں یہ چیز لکھنا، اپنی بیاض میں یہ چیز لکھنا، اس کی شرائط لکھنا چلہ کشی کے، کہ چلہ کشی کس طرح کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، اس کے کیا کیا لوازمات ہیں۔ اچھا، خوشبوؤں کا جہاں تک استعمال ہے، اچھا خوشبو، ایک بات یاد رکھنا کہ کئی قسم کی خوشبوات ہوتی ہیں۔ اچھا، میں نے ایک بات یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جو عود کی خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو جناتوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے کیونکہ تیز ہوتی ہے خوشبو۔ اچھا، عود کی خوشبو ہر انسان کو پسند نہیں آتی، کئی کم لوگوں کو عود کی خوشبو پسند ہوتی ہے کیونکہ وہ تیز ہوتی ہے، جیسے مشک کی خوشبو ہو گئی، جیسے عود کی خوشبو ہو گئی۔ اچھا، ہم نے کسی موکل کو تو حاضر کرنا نہیں ہے، ہم نے کسی جنات کو تو حاضر کرنا نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ عمل کے دوران آپ اس خوشبو کو استعمال کریں جو آپ کو پسند ہو۔ آپ اس خوشبو کا استعمال کریں جو آپ کو پسند ہو، کیونکہ ایک بات یاد رکھنا کہ سب سے پہلے عمل کرنے سے پہلے انسان نیت کرتا ہے، اس کے بعد اس کا وہ خیال باندھتا ہے، اور جب خیال پختہ ہوتا ہے، خیال جب پکا ہوتا ہے تو پھر وہ یقین کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، اچھا گمان رکھو، اچھا خیال رکھو، کیونکہ تم جیسا خیال رکھو گے، جیسی نیت کرو گے کہ تمہارے اندر کے جو کنیکشن ہوں گے پھر وہ ویسے بننے شروع ہو جائیں گے۔ تو جو خوشبو تمہیں پسند ہو، تم اس خوشبو کو جب استعمال کرو گے نا تو تمہارے اندر ایک عجیب سی ایک کیفیت ہوگی، ایک سرور کی کیفیت ہوگی۔ پھر جو خیالات تمہارے دماغ کے اندر بن رہے ہوں گے، اگر تمہارے خیال میں تمہارا رب ہے تو تم اپنے رب کی طرف جلدی پہنچ جاؤ گے۔ اگر تمہارے خیال میں تمہارا مرشد ہے تو تم مرشد کا باطن فیض جلدی پالو گی۔ اگر تمہارے خیال میں محبوب کا خیال ہے تو یقیناً تم محبوب کے قریب اور محبوب کی نگاہوں میں آ جاؤ گے۔ لیکن جو شخص اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے وہ جلد اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ جب آپ کے اندر یقین پختہ ہوتا ہے تو جب آپ ایک دفعہ بھی قل هو اللہ احد کہتے ہو نا تو پھر وہ عرش پہ اس کی صدا جاتی ہے، اور اس کا جواب پھر تم یہاں سے سنتے ہو۔ کیونکہ رابطہ یہیں سے قائم ہوتا ہے۔ ذکر سے آپ نے اندر کے برتن کو صاف کیا، جب چلہ کشی میں بیٹھے اپنا ارادہ پختہ کیا، اس پہ قائم ہو گئے۔ اچھا، روحانیت ہمارے اندر اس وقت قائم ہوتی ہے کہ جب تم یقین پر کامل ہوتے ہو۔ جب تم یقین پر کامل نہیں ہوتے، روحانیت بھی تمہارے اندر سرایت نہیں کرتی، پیدا ضرور ہوتی ہے۔ روحانیت جاگتی ضرور ہے، بیدار ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تمہارے کام کس وقت ہوگی؟ کہ جب تمہارا کسی پر گمان، کسی پر یقین کامل ہوگا، اور یہ سب کچھ بغیر تقوی کے نہیں ہوگا۔ اور تقوی تمہیں کب حاصل ہوگا؟ جب تم پرہیز کر کے اوپر کی طرف بڑھو گے۔ یعنی کہ یہ جو 4 اصول ہیں نا، یہ جو رول ہے نا، یہ سمجھ لو کہ تمہاری بنیادیں ہیں۔ یہ اس چاروں کی بنیاد پر تمہارے اپنے باطن کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ اگر مضبوط ہیں تمہارے پلر تو تم ہر منزل پر ایک منزل ڈال سکتے ہو، ہر منزل پر ایک منزل ڈال سکتے ہو، اور تمہاری یہ منزلیں بڑھتے 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 عرش عظیم تک جا پہنچتی ہیں اگر تمہاری بنیادیں مضبوط ہیں۔ اور ان بنیادوں کو سنبھالے ہوئے کون ہوتا ہے؟ ان بنیادوں کو مضبوط کون کرتا ہے؟
بنیادیں تو تم نے ڈال دی، اب بنیادیں مضبوط کیسے ہوں گی؟ تمہارے نیک گمان سے، تمہارے نیک خیال سے، تمہاری نیک نیت سے، اور پھر جو سب سے مین پلر ہے وہ ہے یقین سے۔ یقین جانو پھر ان بنیادوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا، تب انسان کامل ہوتا ہے، تب انسان کو کچھ ملتا ہے، ورنہ ساری زندگی پڑھتا رہے کچھ نہیں ملتا سوا ثواب کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چلہ کشی اب آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی کہ چلہ کشی کب اور کیسے کروائی جاتی ہے، تو یہ اپنی بیاض میں نوٹ کر لینا۔ اب ہم جس خاص عمل کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے سورہ اخلاص کا عمل۔ اچھا، یہ سورہ اخلاص بیسیکلی ہے کیا؟ پہلے ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں سورہ اخلاص کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس کی 4 آیتیں اور اس کے 47 اس کے حرف ہیں اور 15 اس کے کلمات ہیں، یعنی کہ جو حرف جوڑ کے جو کلمات بنے، جیسے قل هو اللہ احد، یہ 15 کلمات ہیں ٹوٹل۔ اور اس کے عدد اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں، سورہ اخلاص کے عدد ہم نکالتے ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 1002۔ اب پہلے ان عددوں کو شمار دیکھ لیں، اس کی ترتیب دیکھ لیں آپ۔ اب ہر آیت کے آخر میں دال آتا ہے، اور دال کے اگر ہم عدد دیکھتے ہیں تو 4 بنتے ہیں، یعنی کہ 4 آیتیں ہیں اور ہر آیت جہاں پہ ختم ہوتی ہے دال آتا ہے، جیسے احد۔ اب اللہ تبارک و تعالی سورہ اخلاص میں فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے نبی تم فرماؤ، تم کہہ دو، تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پہ مراد ایک سے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ہی کیوں فرما رہا ہے؟ جبکہ اگر ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس کے دوستوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، انبیاء کرام کی اگر بات کرتے ہیں، تو ہر نبی نے پتہ ہے آپ کو معلوم کیا کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہاں پہ اپنے محبوب سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد، یعنی کہ پہلے جتنے بھی اس کے بندے آئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، تو پہلے توحید تھی، اس کے بعد رسالت تھی، لیکن حضور سے آپ نے کیا فرمایا کہ اے نبی تم کہہ دو۔ تم کہہ دو سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ وہ رسالت کہہ رہی ہے، یعنی کہ اب آپ کا توحید کا آغاز ہی رسالت سے ہوتا ہے، اس آیت سے۔ یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم توحیدی ہیں، وہ سب کافر ہیں اگر رسالت پہ یقین نہیں ہے۔ ہر وہ شخص کافر ہے کہ جس کا رسالت پہ یقین نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن کی یہ آیت اتری قل هو اللہ احد، تو اس کا آغاز ہی رسالت سے ہوا۔ اب قل هو اللہ احد کہ اے نبی تم فرما دو کہ قل هو اللہ احد، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے احد کا، تو یہ احد کیا ہے؟ احد سے مراد کیا ہے؟ جبکہ اگر میں بات کرتا ہوں احد کی، تو احد کا مطلب ہے یکتا۔ ایک ہوتا ہے واحد، واحد کے بعد آتا ہے دویم، سویم، چہارم، پنجم، لیکن احد کے بعد کچھ نہیں آتا، نہ احد سے پہلے کچھ آتا ہے نہ احد کے بعد کچھ آتا ہے، یعنی کہ وہ یکتا ہے اپنی ذات میں۔ اور اس یکتا کو دیکھا کس نے؟ وہ جس سے فرما رہا ہے کہ اے نبی تم تو کہہ دو، یعنی کہ مقام احدیت میں کہ جس نے رب کو دیکھا تو وہی تو کہے گا نا جس نے دیکھا ہے۔ اب اگر ہم یہاں احد کی اگر ہم بات کرتے ہیں، احدیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، وحدانیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ سورہ اخلاص پوری وحدانیت پر ہے، تو یہاں سے ایک چیپٹر کھلتا ہے جو ہے وحدت الوجود کا۔
یہ وحدت الوجود کیا ہے؟ سورہ اخلاص نے پورا بیان کر دیا کہ نبی تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی کہ توحید کی انتہا وحدانیت ہے، اور وحدانیت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کروا رہا ہے؟ اپنے محبوب سے، رسالت سے، کہ نبی تم کہہ دو۔ کیونکہ انسانی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس کو دیکھا کس نے؟ جو مقام احدیت کو سمجھتا ہے۔ اچھا، وحدت الوجود کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں وحدت الوجود کے بارے میں کہ وہ وجود ہی نہیں کہلاتا کہ جس کا اول بھی عدم ہو، جس کا آخر بھی عدم ہو، وہ وجود نہیں ہوتا۔ وجود وہی ہے کہ جس کا نہ تو اول عدم ہے نہ آخر عدم ہے۔ تو پھر انسان کیا ہے؟ انسان بیسیکلی ذل ہے اپنے رب کی صفات کا، کہ جیسے انسان دیکھتا ہے، جیسے انسان سنتا ہے۔ تو کیا ہمارا کوئی اپنا وجود ہے؟ تو اس پہ شاعر فرماتا ہے کہ نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے یہ شکل نہ ڈھونڈیے، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں۔ سبحان اللہ تعالی ما تصفون، کہ پاک ہے وہ ذات تمام تعریفوں سے بالا تر ہے۔ توحید کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اس نے توحید کی انتہا کو اپنے محبوب کے ذریعے فرمایا کہ جب تک تم رسالت پہ یقین نہیں کرو گے، جب تک تم رسالت پہ ایمان نہیں لاؤ گے، تو توحید بھی تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ تم لاکھ اللہ اللہ کرتے رہو، جب تک تم رسالت پہ ایمان نہیں لاؤ گے، تمہارا اللہ اللہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، کیونکہ قل هو اللہ احد فرمایا اس نے۔ اب بزرگان دین باقاعدہ طور پر اپنی روحانیت کی منزلت طے کرنے کے لیے سورہ اخلاص کی باقاعدہ اپنے بزرگوں سے اجازت طلب کیا کرتے تھے، اور بلکہ ان کو طلب کیے بغیر ہی ان کو اجازت ہوا کرتی تھی، ان کو حکم ہوا کرتا تھا۔ سورہ اخلاص کا خالصاً توحید ہے، خالصاً توحید کی ابتدا اس نے کس سے کروائی؟ اپنے محبوب سے۔ اب وہ خاص عمل سورہ اخلاص کا کیا ہے؟ اور یہ وہ خاص عمل کہ جس کو ہمارے دادا میاں نے اپنی پوری زندگی پڑھا، اور ان کا یہ معمول تھا کہ ہمارے مرشد یہ بات بتایا کرتے ہیں ہمیں کہ 14,000 بار روزانہ وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اور جب میاں حضور فرماتے میں نے خود اس وقت میں موجود تھا، میں اس بات کا چشم و دید گواہ ہوں کہ جب ہمارے دادا میاں سے میاں حضور کی آخری ملاقات ہوئی، تو دادا میاں نے آخری ملاقات میں میاں حضور کو جو عمل تعلیم کیا تھا نا، وہ سورہ اخلاص کا خاص عمل تھا۔ اب آخری وقت میں اگر آپ کا کوئی آخری وقت ہو تو آپ کیا چیز اپنے اولاد کو تعلیم کریں گے جو سب سے زیادہ خاص ہوگی؟
جو بہت اہم بات ہوگی. اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ میاں حضور کہ جب دادا میاں نے مجھے یہ عمل تعلیم کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں نے پوری زندگی اس عمل کو پڑھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری زندگی میں جو کچھ بھی عطا کیا وہ اس عمل کے بدولت تھا. کیسا عمل ہوگا سورہ اخلاص کا وہ. پھر میاں حضور نے ہمیں تعلیم کیا، ہمیں بتایا اس عمل کے بارے میں. یہ بات بھی آج سے تقریباً 20-22 سال پرانی ہے، ابھی کی نہیں ہے یہ بات. اور میاں حضور نے فرمایا تھا مجھے خاص کر کہ یہ عمل دادا میں نے مجھے اپنے آخری وقت میں عطا کیا تھا. اور جب ہمارے دادا میاں کے جو سجادہ نشین تھے پیر عرفان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی وصال ہو گیا، تو آخری وقت میں دادا میاں نے ہمارے پیر عرفان علی شاہ صاحب کو جب وہ عمل تعلیم کیا تھا اور کہا تھا کہ اب میں نے تمہیں عمل تعلیم کرائے، اب تم اس کی تربیت، اس کے طریقہ کار تم طارق سے جا کے پوچھ لینا، وہ تمہیں اس کا طریقہ کار سب سمجھائے گا، سکھائے گا، بتائے گا. اور میں نے خود دیکھی یہ بات کہ جب پیر عرفان علی شاہ صاحب آئے، ہماری ملاقات ہوئی، تو میاں حضور نے ان کو ایک ایک چیز تعلیم کری تھی اس عمل کی. کیونکہ میاں حضور کو اس ہی عمل کی اجازت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے بھی تھی. کیونکہ جب دادا میاں نے اپنے آخری وقت میں یہ عمل تعلیم کرا تھا تو میاں حضور نے فرمایا تھا کہ میاں میں اس عمل کو جانتا ہوں، لیکن آپ کی کرم نوازش کے مجھے یہ عمل عطا ہوا آپ کے خانوادے کا، ورنہ مداریہ خاندان کی تو مجھے اس کی اجازت تھی، اب خاندان قادریہ کی بھی مجھے اس کی اجازت ہوئی. لیکن اس عمل کو میاں حضور نے بہت مخصوص اور بہت کم لوگوں کو تعلیم کیا. لیکن میں چاہتا ہوں بیاض شاذلی کی زینت بنے. کبھی زندگی وفا کرے تو یہ عمل ضرور کرنا. اب وہ عمل تحریر کر لیں آپ یا آپ نوٹ کر لیں، وہ عمل میں نے بھی کیا. جب یہ عمل آپ کر لو گے 40 دن کا، جب چلہ کشی میں اس عمل کو پورا مکمل کر لو گے، تو یقین جانو کہ آپ کے قریب کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ٹھہرے گی. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ دنیا میں پہچانے جاؤ، آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ مشرق میں ہو اور مغرب کے لوگوں میں آپ کا چرچا ہو، آپ چاہتے ہو آپ شمال میں ہو اور جنوب کے لوگوں میں آپ کا چرچا ہو، تو آپ یہ عمل کر لو. پھر تسخیر دیکھو اس کی، تذکیر خلائق میں عملوں کا بے تاج بادشاہ ہے یہ عمل. مجھے کون جانتا تھا دنیا میں سمجھتا ہوں یہ اسی عمل کی برکت تھی. مجھے کون پہچانتا تھا؟ یہ سب میرے مرشد کا کرم ہے کہ انہوں نے اس وقت کے اندر جو ہم سے جو کچھ عمل کروائے تھے، جو کچھ ہمیں امانتیں دی تھیں، میں سمجھتا ہوں آج مجھے اس چیز کا وہ ہوتا ہے کہ میاں حضور نے اتنا کچھ ہم سے کیوں کروایا تھا. ہم یہ سوچتے تھے ایک عمل پھر دوسرا عمل پھر تیسرا عمل چوتھا عمل، ہم بولتے تھے دوسروں کو، میاں حضور بولتے ہیں ایک عمل کرو پورا، ایک عمل کرو پورا، ہمیں سارے عمل کرواتے رہتے ہیں. لیکن آج ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے، آج ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابتدائی وقت میں وہ عمل کرے جو آپ لوگوں کے حصے میں آئے. نہ جانے اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. لیکن آپ لوگ وہ عمل تحریر کریں. وہ عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد یا حنانو، اللہ صمد یا منانو، لم یلد یا کریمو، ولم یولد یا رحیمو، ولم یکن لہ کفوا احد، یا عزیز من کل عزیز، بحق عزیز. یہ عمل ہے، یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں. اب اس عمل کو کرنا کیسے ہوگا ہمیں؟ قل هو اللہ احد یا حنانو، اللہ صمد یا منانو، لم یلد یا رحیمو، ولم یولد یا کریمو، ولم یکن لہ کفوا احد، یا عزیز من کل عزیز، بحق عزیز.
اچھا، اب سورہ اخلاص کو اگر ہم دیکھا جائیں تو اس کی تعداد جو بنتی ہے 1002 کی بنتی ہے. اگر جو عام لوگ ہیں جو جن لوگوں نے کوئی عمل نہیں کیا، وہ اس کو ورد میں صرف اور صرف 1002 مرتبہ رکھ سکتے ہیں. اگر 1002 مرتبہ ورد میں نہیں رکھ سکتے تو 102 مرتبہ اس کو پڑھ لیں. اور اگر اس کا چلہ کرنا چاہیں اس عمل کا تو اس کو 40 دنوں میں 1.25 لاکھ کر لیں. جب 40 دن میں 1.25 لاکھ کریں گے تو 3125 کی تعداد ہوگی اس کی. تسخیر خلائق، تسخیر روحانیت، تسخیر باطنی فیض انسان کے اوپر ایسے کھلتے ہیں، ایسے امٹ کے انسان کے اندر سے روحانیت نکلتی ہے جیسے دودھ کے اندر سے ابال آتا ہے. اور جس گھر کے اندر جو عام لوگ ہیں، عام عورتیں ہیں، وہ صرف ایک تسبیح یہی سورہ اخلاص کی اپنے ورد میں رکھیں. آپ یقین جانیں اس ایک تسبیح پڑھنے کی فضیلت، ایک تسبیح پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ اگر وہ گھر جادو سے ڈوبا ہوا ہو اور شیطانوں سے بھرا ہوا ہو تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر پورا گھر صاف ہو، شفاف ہو. اور جو شخص رزق کے معاملے میں پریشان ہو، جس شخص کے اوپر پہاڑوں کے برابر قرضہ ہو، جو شخص تباہ اور برباد ہو گیا ہو، وہ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی اس ترتیب سے پڑھنا شروع کر دے. عمل نہیں کرو، چلے نہیں کرو. عام لوگوں کو میری طرف سے، سلسلے کی طرف سے اس کی اجازت ہے کہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دو. دیکھو آپ مصیبتوں سے، مشکلوں سے ایسے نکلو گے کہ جیسے دودھ میں کوئی مکھی گر گئی، کسی نے انگلی ڈالی، مکھی کو ایسے نکال کے پھینک دیا، ایسے نکلو گے آپ مجھ سے مصائب میں سے. اور قرض، اگر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ کے برابر قرض ہو تو وہ قرض ایسے ادا ہوتا ہے کہ انسان کا پتہ بھی نہیں لگتا کہ قرض کیسے ادا ہو گیا. ایسے سبب بننے شروع ہو جاتے ہیں انسان کے. اور ایک خاص بات اور ہے اس عمل کی، ایک خاص بات اور ہے. وہ کیا؟ کہ سورہ اخلاص اس خاص عمل کو پڑھنے والے شخص کی ہیبت اس کے دشمنوں پہ 24 گھنٹے طاری رہے گی. آپ کا دشمن کوئی بڑے سے بڑا دشمن کیوں نہ ہو، وہ آپ کو نقصان کرنے کے بارے میں سوچے گا ضرور، لیکن کر نہیں پائے گا. اور یہ پڑھنے والے کے چہرے کے اوپر ایسا جلال آ جاتا ہے، ایسی روحانیت پھوٹتی ہے کہ سامنے دیکھنے والا شخص اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتا ہے. یہ اس عمل کی تاثیر ہے. اور پڑھنے والے شخص کی آنکھوں میں ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جس کو نگاہ بھر کے دیکھ لیتا ہے اس کی تقدیر دل بدل دیتا ہے. یہ عمل میں نے آپ کو اسی لیے بتایا تاکہ شاذلیہ، بیاض شاذلیہ کی زینت بنے. اور اگر آپ اس عمل کے اہل ہوگے تو آپ اس کو پورا عمل کرو گے اس کا. اور جب اس کے 40 دن آپ 1.25 لاکھ کمپلیٹ کر لو گے، پھر آپ ڈیلی اس کو 1002 مرتبہ اپنے ورد میں رکھو گے. کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جو شخص صرف اور صرف عام لوگوں کے لیے، اب میں بات کر رہا ہوں، اب خاص کی بات نہیں کر رہا، خاص عمل کی بات نہیں کر رہا، اب میں صرف اور صرف سورہ اخلاص کی بات کر رہا ہوں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اب جو عام لوگ ہیں، جو عام سورہ اخلاص پڑھنا چاہیں، آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ نوافل کے اندر سورہ اخلاص کا اہتمام کرتے ہیں. اکثر لوگ شعبان کے مہینوں میں سورہ اخلاص کا اہتمام کرتے ہیں. اکثر لوگ جو خاص دن ہوتے ہیں اس میں سورہ اخلاص کا اہتمام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی برکتیں ہیں.
اور جو میں نے خاص عمل بتایا ہے یہ صرف اور صرف خاص لوگوں کے لیے ہی ہے. آپ کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہو, آپ کسی بھی عمل کے عامل ہو, آپ اگر یہ خاص عمل کا چلہ نہ بھی کرو, آپ اس کو ایک تسبیح اپنے ورد میں رکھو, دیکھو یہ ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے نیام سے تلوار نکل جاتی ہے شیطانوں کے لیے, شیاطین جناتوں کے لیے. اور اس عمل کے بارے میں یہ ہے خاص عمل کے کہ اگر کوئی جس کے اوپر کوئی آسیب ہو, شیاطین جنات ہوں, اگر کوئی معاملہ ہو تو سرسوں کے تیل میں پڑھ کر خالی اس کے کان میں قطرہ ڈال دینے سے اندر سے سب شیاطین مر جاتے ہیں, جنات مر جاتے ہیں. اس خاص عمل کی کیا تاثیر ہوگی؟ اب میں سورہ اخلاص کے نقش کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمل میں نے آپ کو خاص تعلیم کر دیا, طریقہ کار میں نے آپ کو تعلیم کر دیا, لیکن یاد رکھنا میں پورے ماہ جو بھی عملیات آپ کو بتاؤں گا اس کے اوپر لاگو وہ چاروں قوانین ہوں گے اگر آپ کریں گے تو. سب سے پہلے تعداد, دن, جگہ اور پرہیز. اس کے بعد کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. کامیابی آپ کو ایسے کھینچتی ہے کہ جیسے لوہا مقناطیس کو, جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اب میں سورہ اخلاص کا نقش بتا دوں. اچھا, سورہ اخلاص کے نقش کی یہ ایک خاص بات ہے کہ یہ بھی 15 ہی کی چال پر ہے. اس کے کلمات 15 بنتے ہیں اور یہ 15 ہی کی چال ہے. اب اس کے خانے میں بتاتا ہوں کیسے بنائے جاتے ہیں. ہمارا رابطہ منقطع تو نہیں ہوا کیونکہ یہاں نیٹ ایشو کی وجہ سے جو نا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں پارٹ 1 اور پارٹ 2 کرنا پڑتا ہے بار بار. اب یہ نقش تو اب آسانی کے ساتھ آپ سمجھ لو گے کیونکہ جن لوگوں نے 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے وہ آسانی کے ساتھ اس نقش کو سمجھ لیں گے. یہ نقش ہے سورہ اخلاص کا, اور سورہ اخلاص کا بالکل سادہ نقش ہے. پہلے میں نقش لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو نقش سمجھا دوں گا. یہ 330 سے شروع ہوتا ہے نقش, ٹھیک ہے. اب یہ نقش ہے سورہ اخلاص کا, ٹھیک ہے. اب یہ اس کی چال شروع ہوتی ہے 15 کے نقش کی, آتشی اس کی چال ہے. 15 کے نقش کے قاعدے قوانین اس پہ لاگو ہوتے ہیں اور وہی ترتیب ہے جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ 9 خانے ہیں. 330 ایک خانہ, 331 دوسرا, 332 333 334 35 36 37 اور 38. یہ نقش سورہ اخلاص کہلاتا ہے. اور اس کی جو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے اس کی یہ نقش ہو گئے 15 نقش روزانہ 47 دن تک. اب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دنیا بھر سے لوگ شامل ہیں کہ کچھ لوگوں کو اردو آتی ہے, کچھ لوگوں کو اردو نہیں آتی, کچھ لوگ ہندی جانتے ہیں, کچھ لوگ انگلش جانتے ہیں, کچھ فرینچ جانتے ہیں, کچھ مختلف زبانوں کے لوگ ہمارے ساتھ پورے نیٹ ورک میں جڑے ہوئے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے جس کو اردو سمجھ میں نہیں آتی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یہ نقش سورہ اخلاص کا ہے. اچھا, 15 نقش یہ روزانہ لکھنا ہے 47 دن تک. جب چلہ کریں گے, جب اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے اس دوران آپ یہ نقش لکھ سکتے ہیں, کیونکہ اب جب وہ عمل خاص کریں گے اور یہ عمل لکھیں گے, یہ نقش لکھیں گے آپ, تو اس کی تاثیر دگنی ہو جاتی ہے. اس کی تاثیر دگنی ہو جاتی ہے, اس کا سمجھ لیں کہ قوت بڑھ جاتی ہے. اور جب قوت, 2 قوتیں جب ایک جگہ ملتی ہیں تو ایک تیسری قوت بنتی ہے جو آپ کی روحانیت کو آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچا دیتی ہے. اچھا, یہ نقش
اچھا، اس نقش سے اتارے بھی کیے جا سکتے ہیں، اس نقش سے مختلف بیماریوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے، اس نقش سے باقاعدہ طور پر شیاطینوں کو جلایا بھی جا سکتا ہے۔ اب اس کا استعمال کیسے ہے نقش کا، اب وہ طریقہ بھی اپنی بیاض میں نوٹ کر لینا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کری ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی بیاض میں لکھ لیا ہے۔ اب خاص عمل، اب مثال کے طور پہ اگر کسی کی کامیابی کے لیے دینا چاہتے ہو، جیسے مثال کے طور پہ کسی کے کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کیس اس کے حق میں نہیں آ رہا، اب جج بڑا ظالم ہے، آپ حق پر ہو، جج بھی ظالم ہے اور جس کے ساتھ آپ کا کیس چل رہا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ اب آپ اس کے ظلم سے کس طرح نکل سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ آپ نے یہ نقش بالکل لکھنا ہے، اور یہاں پہ جو میں نے 15 کا نقش روزانہ لکھا ہے نا، یہاں پہ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام اور اس کا مقصد لکھ دینا ہے، اور اس کو فولڈ کر کے اس کو سیدھے بازو پہ اس کو باندھ دینا ہے۔ اچھا، یہ نقش اگر لکھو تو زعفران سے لکھ کے دینا، کامیابی کے لیے، فتح کے لیے، نصرت کے لیے۔ اچھا، یہ تو طریقہ ہو گیا۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، کوئی شخص موذی امراض میں مبتلا ہے، جس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، اس کے لیے اس کو یہ چاہیے کہ یہ نقش لکھے اور یہاں پر اس جگہ پہ نا پوری جو سورہ اخلاص خاص ہے وہ لکھ لے، یعنی کہ قل هو اللہ احد یا حنان اللہ الصمد یا منان لم یلد یا رحیم ولم یولد یا کریم ولم یکن لہ کفوا احد یا عزیز من کل عزیز بحق عزیز، یہ پوری اس پہ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد مریض کو پلا دیں، آپ یقین جانیں اس کی تاثیر ہے اس عمل کی، اس سورہ اچھا یہ سورہ اخلاص میں خیر میں اب مجھے ہو سکتا ہے تھوڑی بہت مجھے وہ بھی ہو تو، لیکن بس جو راز تھا میں نے بتا دیا آپ کو، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک ایک چیز تعلیم کروں گا جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ جس کو ملنا ہے، جس اہل تک پہنچنا ہے اس کو پہنچ جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب جو بیمار ہے، اگر اس کو کینسر ہے یا اس کو کوئی جگر کا مرض ہے، اس کے ہارٹ کی وینس بلاک ہیں، اس کو دماغی مرض ہے، شیزوفینیا کا ہے، ڈیمینشیا کا ہے، اسٹریس بھرا ہوا ہے، ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، سوسائڈ کا اس بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس کو تعویذ پلانا شروع کر دیں، اس کا بلڈ پریشر، اس کا دوران خون، اس کا اعصاب پورے نارمل ہونے شروع ہو جائیں گے اس کی برکت سے۔ اور یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ موذی سے موذی امراض بھی یہ اس طرح جڑ سے آپ کے خلیات سے، آپ کے اس بیماری سے ایسے نکال کے پھینکتے رہے کہ بالکل صاف و شفاف کر دیتا ہے، یہ اس نقش کی برکت ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر اب آپ نے کسی کا علاج کرنا ہے، کسی کو جلانا ہے، ٹھیک ہے، اب کسی ایسے کے اوپر جس کے اوپر آسیب ہو، ٹھیک ہے، اب میں آسیب کو جلانے کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم نے مٹا دیا کیونکہ یہ طریقہ کار تھا، اب ہم نے یہی نقش لکھے رہنا ہے، ہم نے یہ 786 مرتبہ ہم نے یہ مٹا دینا ہے اس کو، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے نیچے کیا لکھنا ہے، فرعون، لشکر فرعون در نیل غرق شد۔ اچھا، اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے 1 میٹر سفید لٹھے کا کپڑا لینا ہے، سفید لٹھے کا کپڑا 1 میٹر لینا ہے، ہم نے اس کے 20 حصے کر لینا ہے۔ اچھا، ہر حصے پر آپ نے 10 مرتبہ آپ نے یہی پڑھنا ہے، سورہ اخلاص خاص کا من پڑھ کے اس پہ دم کر دینا، اس کے بعد یہ نقش لکھنا اور یہ عبارت لکھ دینا اس ہر حصے پر، اس ہر کپڑے پہ۔ 20 کپڑے لے لیے اور 20 کپڑے کے اوپر یہ لکھ لیے روزانہ 1 کپڑا آپ مریض کے اوپر سے پورا ملیں اور اس کو جلا دیں۔ اب میں اس کا فائدہ بتاؤں آپ کو کیا ہوگا۔ اگر کوئی جادو سے متاثر شریر ہے، اگر کوئی نظر بد سے متاثر شریر ہے، اگر کوئی حاسدین کا ستایا ہوا ہے، اور اگر کوئی بیماری ہے، اگر کوئی جنات کا سایہ ہے، چڑیل کا سایہ ہے، مسان کا سایہ ہے، کسی بھی خبیث کا سایہ ہے، جب یہ مل کے پورے جسم سے جب وہ جلاتا ہے نا تو اس میں ایسی گندی بدبو آتی ہے جسے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آئے گی، وہ اس کے جسم کو صاف کرنا شروع کر دے گا۔ یہ 40 دن لگ کے یہ آپ اس طریقے سے مل کے کپڑا جلوا دیں،
یعنی کہ آپ نے 20 کر کے کرنا ہے, 20 دن دے دیے, پھر 20 دن کا دوبارہ 20 دے دیے, 40 دن کے اندر مریض بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. اور اچھا اس کی ایک خاص بات یہ ہوگا کہ اس میں حصار بھی ہو جاتا ہے. اب وقت ہمارا بہت تیزی سے گزر رہا ہے, یہ جلانے کے لیے بھی ہے, حاسدین کی حسد کے لیے بھی ہے, سب کچھ کے لیے یہ. تو اب یہ تھا سورہ اخلاص کے ذریعے جلانے کا عمل, جلانے کی تاثیر, یہ بھی نقش آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اس کے علاوہ سورہ خاص کا میں نے نقش بھی بتا دیا, اس کے طریقہ کار بھی سمجھا دیے. اگر میں کچھ بھول رہا ہوں اور اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو اب ہم اچھا ہاں, آپ تمام اسٹوڈنٹس, تمام لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پر اسٹوڈنٹ پورٹل لائیو کر دیا ہے. پیشنٹ پورٹل ہم نے لائیو کر دیا ہے. اچھا پیشنٹ پورٹل کیا ہے؟ پیشنٹ پورٹل ہمارے ویب سائٹ کے اوپر ایک پیج ہے کہ جس میں ہم نے آپ لوگوں کے لیے ممبرشپ فری رکھی ہے رمضان کی برکتوں کی وجہ سے. یہ سمجھ لیں کہ رمضان کا آپ کو تحفہ ہے. یہ صرف اسی ممبرشپ آپ کو فری ہے. drabdulwajidshazili.com آپ ویب سائٹ پہ جائیں, ہماری ویب سائٹ شو ہوگی, اس پہ لکھا ہوگا پیشنٹ پورٹل. آپ اپنے آپ کو رجسٹر یعنی کہ آپ ممبرشپ لے لیں, لیکن عید کے بعد پھر یہ ممبرشپ آپ کو فری نہیں ملے گی. اب اس ممبرشپ کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس ممبرشپ کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ 1 سال تک یہ آپ کی ممبرشپ ویلڈ رہے گی, یعنی کہ 1 سال تک آپ ہمارے ممبر رہیں گے, ٹھیک ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر دن آپ کو ایک عمل تعلیم کیا جائے گا اس اسٹوڈنٹ پورٹل کے اندر, اس کے نقش تعلیم کیے جائیں گے, اس کے طریقہ کار سمجھائے جائیں گے, اس کا باقاعدہ طور پہ حل بتایا جائے گا. اور وہ لائک بالکل آنے والے ابھی کام چل رہا ہے اس پہ, لیکن ممبرشپ لائیو ہو چکی ہے. اب جو لوگ رمضان کے اندر جتنے ممبر اس میں بن سکتے ہیں, آپ لوگ اپنے ممبر بنیے. یہ فری آف کاسٹ ہے, اس کی کوئی فیس نہیں ہے. جب آپ ہمارے ممبر بن جائیں گے, آپ کو عمل تعلیم کیے جائیں گے, آپ کے مسائل کو دیکھا جائے گا, آپ کے مسائل کو سنا جائے گا, اور آپ کے ساتھ اس میں آپ کو نقوش دیے جائیں گے. اچھا اب اگر آپ اپنا علاج خود کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے, اور اگر آپ اپنا علاج خود کرنا چاہتے ہو تو آپ کو وہ بھی طریقہ کار سمجھا دیا جائے گا. تو یہ پیشنٹ پورٹل کا یہ آپ کو فائدہ ہوگا. ابھی ممبرشپ لینے سے ابھی تقریباً 25 دن باقی ہیں, تو یہ آپ جتنے لوگ ممبرشپ لے سکتے ہیں, آپ اپنے دوست بھی لے سکتے ہیں, آپ زیادہ سے جتنا لوگوں کو شیئر کریں گے, آپ کے احباب بھی ممبرشپ لے سکتے ہیں. سب یہ آپ آج جو ممبر لے لیں گے یا پورے مہینے رمضان میں آپ ممبرشپ لے لیں گے اس کی, تو آپ 1 سال تک ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے. اور بالکل اسی طریقے سے یہ ممبرشپ ہوگی کہ جیسے آپ فیس بک اٹھا کے دیکھتے ہیں نا, آپ اسکرولنگ کرتے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, تو روزانہ ہمارے عمل اس میں آ رہے ہوں گے, ہمارے ایونٹس اس میں آ رہے ہوں گے, اور اس کے اندر بہت کچھ آپ کے ساتھ آپ کو شیئر میں کروں گا. کیونکہ میں نے اس رمضان کی برکت سے اپنے بیازوں کے منہ کو کھول دیا ہے, ان بیازوں کو کھول دیا ہے آپ لوگوں کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ٹیم کو ایکٹیو کر دیا ہے, اور میں نے ان سے کہا ہے کہ جب ممبر جمع ہو جائیں تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ڈیلی ایک عمل یا کچھ نہ کچھ اس میں ہیں. تو ممبرشپ لینا آپ کا کام ہے. آپ لوگ جلد از جلد اس میں ممبر بن جائیے, اس کو ایکٹیو کر لیجئے, تاکہ آپ جتنے لوگ ممبر بنیں گے اس میں آپ لوگوں کو اتنا فائدہ ہوگا, اس میں آپ کو ہر چیز دی جائے گی. اور دوسری بات, ممبر کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے نیکی کے کاموں میں رمضان میں میری پچھلے سال میں میری ہیلپ کی تھی, میرے ساتھ چلنے والوں کے لیے, تو ماشاءاللہ ہم نے ہر سال کی طرح اس سال بھی افطار کا اہتمام کیا ہے. یعنی کہ ہم نے افطار بانٹ رہے ہیں, اور پہلے روزے سے ہماری افطار کا سلسلہ شروع ہو گیا, سلسلہ چل رہا ہے. تو ابھی تک یہ ہمارا سسٹم خود کر رہا ہے. اگر آپ اس نیک کام میں شرکت کرنا چاہیں تو ہمارے جو اس میں اکاؤنٹس نمبر ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہوں گے, آپ اس کے لیے بھی ذریعہ مدد کر سکتے ہیں ہمارے سسٹم کی. اور جو لوگ زکوٰۃ دینا چاہیں اور جو لوگ کسی بھی صورت میں مدد کرنا چاہیں, جو بھی ہمارے اکاؤنٹس کے اندر آپ پیمنٹ کرتے ہو, ہمارے سسٹم میں پیمنٹ کرتے ہو, تو یہ آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں لازمی بتائیں کہ آپ نے جو بھی ہماری مدد کی, ہمارے سسٹم کی مدد کی ہے, وہ کس مد میں ہے. اگر زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ میں استعمال کیا جائے گا, اگر وہ صدقہ ہے تو اس کو صدقے کی صورت میں استعمال کیا جائے گا, اگر وہ روزے دار کو روزہ کھلوانے کے لیے ہے تو وہ اس میں استعمال کیا جائے گا, راشن تقسیم کرنے کے لیے تو وہ راشن تقسیم میں کیا جائے گا. اور جس طرح الحمدللہ میں نے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو طاق ہیلنگ کے ہیں, جو حکمت کے نور کے ہیں, جو ہمارے سیمسٹر چل رہے ہیں, جو ہمارے کورسز چل رہے ہیں,
اور الحمدللہ ہم نے پچھلے رمضان میں شروع کیا تھا ہمارے طاق ہیلنگ کا نا، تو اب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ چلنے میں لوگوں سال بھر بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب ان لوگوں کی جو فیس ہے ہمارے پاس آئیں گے، ہم نے ان فیس کو ایک جگہ جمع کر کے ایک ادارے کی بنیاد رکھ دی ہے. یعنی کہ ہم نے 120 گز کا پلاٹ لے کر ہم نے اس کی بنیادیں ڈال دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے کے اندر اس کی چھت بھی ڈل جائے گی، اور پھر نیچے ہمارا پورا شاذلی اسلامک سینٹر ہوگا، کہ جس میں آپ لوگوں کے لیے کلاسز کا اہتمام، آپ لوگوں کے لیے روحانی درس گاہ کا انتظام، آپ لوگوں کے لیے باقاعدہ طور پہ ہم یہ سسٹم شروع کریں گے اس میں کہ ہم بچوں کو نادرہ اور ان لوگوں کو جو لوگ قرآن حفظ کرنا چاہیں وہ بھی ہمارے پاس سسٹم ہے، اور جو لوگ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہمارے پاس جگہ ہے، اور جو لوگ علم کو سیکھنا چاہیں ان لوگوں کے پاس بھی ہمارے سسٹم میں جگہ ہے، اور جو لوگ روحانیت سیکھنا چاہیں، جو لوگ سلسلے سے اٹیچ ہونا چاہیں. اب یہ سب کچھ میں بتا تو رہا ہوں آپ کو، لیکن کروں گا تبھی کہ جب ہمارے جو سسٹم ہے اس کی بنیاد پوری مکمل ہو جائے گی، جب وہ پورا فنیشنگ پہ آ جائے گا. اچھا ہاں، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، آلریڈی اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے طاق ہیلنگ کے ہیں، حکمت کے نور کے ہیں، اور کسی بھی اس کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اس میں سائن اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ممبرشپ کی. بس وہ اس میں لاگ ان کریں گے، وہ آلریڈی ہمارے ممبر ہیں. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سائن اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالی لاگ ان کریں گے. وہ ان کے لیے اسٹوڈنٹ پورٹل لائف ٹائم تک وہ ویلڈ رہے گا، ٹھیک ہے. اور جو نئے لوگ ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، پھر وہ لوگ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ پھر سائن ان کریں. اچھا ہم نے سائن اپ کہلاتا ہے نا، اس کا سسٹم بالکل آسان رکھا ہے ہم نے، کہ جس میں آپ نے صرف نام ڈالنا ہے، اپنی والدہ کا نام، یا اس میں ٹیلی فون نمبر ہے، اور اس میں سب کچھ آپ نے لکھ کر آپ اس میں وہ کریں گے، آپ ممبر بن جائیں گے ہمارے. بالکل سمپل ہے، اور اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے. آپ ممبرشپ آرام سے ہماری لے سکتے ہو، اور ممبرشپ کا فائدہ آپ کو عید کے بعد پتہ لگے گا. اس میں کیا کیا آپ لوگوں کے لیے ہوگا، کیا کیا آپ لوگوں کو گفٹ دیے جائیں گے. اب میں تھوڑی سی کالیں لے لیتا ہوں کہ وہ لوگ جو میرا انتظار بھی کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر کالنگ کا. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی میری بہن، آپ اس وقت لائیو بات کر رہی ہیں، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ جی ہاں، میرا ایک مسئلہ ہے پر پرائیویٹ ہے سر، مجھے آپ سے بات کرنی اچھا ہوگی. اگر آپ نے مجھ سے پرائیویٹلی بات کرنا ہے تو پھر ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد مجھے کال کیجیے گا. ابھی وہ کال کریں جو لوگ لائیو بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا آپ لوگ بھی کوئی ہمیں مشورہ دینا چاہیں، آپ لوگ بھی کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مدد کا طلبگار ہے، تو ہمارا سسٹم ان کی بھی مدد کرنے کو تیار ہے. آپ لوگ اپنا بھی ڈیٹا ہمیں دے سکتے ہیں، اپنا ایڈریس دے سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے سسٹم میں جو کچھ بھی جمع ہوتا ہے وہ اپنے اخلاص کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے تمام چیزیں. کیونکہ ہم ہر سال، جیسے پچھلے سال ہم لوگوں نے الحمدللہ راشن تقسیم کرے، گھروں میں جا کر لوگوں کو تعلیم کی، لوگوں کو دی ہم نے. رمضان میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ہم سب کے سب آپ لوگوں میں تقسیم اس کو کر دیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام. جی میری بہن، آپ اس وقت لائیو ہیں اور لوگ آپ کو سن رہے ہیں، کچھ کہنا چاہیں گی، کچھ بات کرنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب میں پوچھ رہی تھی کہ وہ جو آپ نے نقش جو کل آپ نے ہمیں بتایا تھا، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتا ہے نا؟ کون سا نقش بتایا تھا میں نے کل؟ قافہ یا انصات کا؟ کل وہ جی ہاں نہیں، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. چلیں، اور کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کو ٹرانسمیشن کیسی لگی رمضان کی؟ ایکسلنٹ ماشاء اللہ. آپ کو اچھا ماشاء اللہ. چلے، اگر آپ لوگ کامنٹس میں کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ کامنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، کال پہ پوچھنا چاہیں تو آپ کال پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اب جو لوگ رہ گئے ہوں وہ پھر ہمارے پیشنٹ پورٹل پر ممبرشپ لے کر پھر وہ ہمارے سسٹم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کار میاں رؤف لاہور سے عرض کر رہا ہوں سر. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جی آپ کی دعا ہے سرکار. جی کچھ پوچھنا چاہیں گے؟
سرکار اس عمل کی اجازت چاہیے تھی، لیکن اس میں ایک ہجک یہ ہے کہ میں سیکورٹی گارڈ ہوں، تو اس میں جگہ ایک نہیں رہ سکتی، باقی تو میں کر لوں گا لیکن جگہ کا مسئلہ ہے. نہیں سر، آپ پھر چلا نہ کریں، پھر اس کو خالی ورد میں رکھیں اور اس کا ذکر کریں. اور اگر آپ اس کا ذکر و اذکار میں اپنا رکھنا چاہتے ہیں تو 1002 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جو چاہو گے وہ ہوگا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو سرکار کب لاہور چکر لگا رہے ہیں؟ میں دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ لاہور اب تو رمضان میں تو پورے مہینے میں ٹرانسمیشن ہے میری، تو میں نہیں نکل پاؤں گا. ان شاء اللہ عید کے فوراً بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. دعاؤں کی درخواست ہے سر. بالکل، میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مظفر بول رہا ہوں سری نگر کشمیر سے حضرت. تو جو آج آپ نے حضرت سورہ اخلاص شریف کا جو خاص عمل بتایا حضرت، اس کی اجازت چاہیے تھی. بالکل میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. پچھلے سال آپ نے چہلقاہ بھی مجھ سے کرائی تھی 1111 مرتبہ، وہ میں چنانچہ تھوڑا علاج بھی کرتا ہوں حضرت. ٹھیک ہے. تو حضرت جو 4 چیزیں آپ نے بتائی تھی تو میں کل سے سٹارٹ کر سکتا ہوں؟ ہاں بالکل. اگر دیکھ لیں ایک بات یاد رکھنا، میں تمام اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہتا چلوں، تمام اپنے مریدوں سے یہ بات کرتا چلوں، اگر وہ چلہ کریں گے تو اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ چلہ نہ کریں. وہ صرف اپنے ورد میں اور اپنے ذکر و اذکار میں رکھیں جو تعداد ان کو بتائیے. ٹھیک ہے. جی حضرت کل سے آج سے پھر گوشت انڈا مرغا سب بند کر لوں؟ نہیں، آپ اگر دیکھیں اس کو عمل بھی کرنا چاہو نا تو یکم سے شروع کرو، وہ زیادہ بہتر ہے. یا پھر نوچندی جمعرات سے. اب نوچندی جمعرات آئے گی نا؟ جی ہاں ٹھیک ہے. تو بس جو لوگ کرنا چاہیں وہ نوچندی جمعرات سے شروع کر سکتے ہیں. تو نارمل سورہ اخلاص کر سکتا ہوں حضرت جی ابھی سوال لاکھ پھر اس ماہ میں، تاکہ بالکل 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 نارمل بھی کر سکتے ہیں. اچھا خاص بات یہ ہے کہ اس میں میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ سورہ اخلاص کا خاص عمل کرنا چاہیں تو وہ پہلے اگر آسانی ہو ان کے لیے تو وہ سورہ اخلاص سادی پڑھ لیں. جب وہ سوالات مکمل کر لیں اس کے بعد خاص عمل کا چلہ کریں گے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا. جی رمضان سے پہلے نارمل سورہ اخلاص کا عمل سوال الحمدللہ ہوا حضرت. اچھا جب آپ ہاں ماشاءاللہ اگر آپ سوالات اس کو سورہ اخلاص کر چکے ہو تو پھر خاص آپ سورہ اخلاص کر لو اس کو. ٹھیک ہے. تو دونوں کی اجازت ہے؟ بالکل 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 دونوں کی اجازت ہے میری طرف سے آپ کو. خاص کا نوچندی جمعرات سے سٹارٹ کریں؟ بالکل بالکل نوچندی جمعرات سے شروع کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی میں بات کر رہا ہوں. جی حضرت جی جو آپ نے عمل بتایا ہے سورہ اخلاص کا نقش بھی بتایا، اس میں اگر کسی کے کاروبار میں بندش ہو تو وہ کس طرح حل ہوگا؟ اگر کاروبار کی بندش ہو، اگر آپ کاروبار کی بندش خود ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1.25 کلو باجرہ لیں. ٹھیک ہے. اور 1 بوتل مسجد کے وضو خانے سے پانی بھر لیں. ٹھیک ہے. آپ نے یہی خاص عمل 10 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے. پانی اپنی دکان میں اپنے کاروبار میں چھڑکنا ہے اور باجرے کے 7 حصے کر لیں. 1 حصہ روزانہ اپنے اوپر سے اتاریں اور چڑیوں کبوتروں کو ڈال دیں. یہ اس سے آپ کی بندش ختم ہو جائے گی اور کاروبار میں برکت بھی ہوگی. اور پھر روزانہ اپنے ورد میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص خاص جو ہے وہ اپنے ورد میں رکھیں. اور یہ نقش بھی دینا پڑے گا اس شخص کو جس کا یہ؟ ہاں بالکل. یہ نقش تو میں نے کئی آپ کو بتائیں، تو جو ترتیب آپ کو سمجھ میں آئے، جو میں نے طریقہ کار سمجھایا آپ اس طریقے سے کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑی مختصر بات کریں تاکہ میں اور دوسرے لوگوں کو بھی ٹائم دے سکوں زیادہ سے زیادہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اچھا جو لوگ اپنی خدمات ماہ رمضان مبارک میں دینا چاہیں، جو لوگ ہمارے سسٹم میں ساتھ چلنے والوں کی مدد کرنا چاہیں تو وہ یقیناً جو بھی اپنی نیکی کو ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں تو وہ آپ لوگ کم از کم ہمیں ضرور بتائیں ہمارے سسٹم کو. ہم نے اگر آپ کو یہ پیسے دیے تو یہ اس مد میں ہے، یہ اس مد میں ہے، تاکہ اس کو اسی جگہ پہ استعمال کیا جائے. جی میری بہن آپ دوبارہ بولیے. ہیلو ڈاکٹر صاحب. جی میں سن رہا ہوں. ہاں میرے بھائی نے شراب پینا پھر سے اسٹارٹ کر دیا ہے. آپ نے 2-3 آپ کے بھائی نے شراب پینا پھر سے سٹارٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ وہ ایک کام یہ کریں پھر میں نے چھوڑ دیا پھر سے شروع کیا ہے
ڈاکٹر صاحب کیا کریں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ اگر آپ ان کی یہ عادت چھڑوانا چاہتی ہیں نا تو میں وہی سمجھا رہا ہوں. آپ سورہ قریش پڑھ رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہیلو. جی میری بہن میں سن رہا ہوں آپ کو. میں نے آپ کا میٹر سن لیا ہے. میں آپ سے جواب دے رہا ہوں آپ کو. ارے میری بہن جی السلام علیکم. جی میری بہن میں آپ کو بتا رہا ہوں طریقہ. اب آپ طریقہ سمجھیں ٹھیک ہے. ہیلو. ارے اللہ کے ولی آپ سنیں. اب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو طریقہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرے مرشد میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، تلنگانہ سے. جی بولیے. قریش کی دعوت کا عمل چل رہا ہے، آپ کی اجازت ہے؟ اچھا ماشاء اللہ سورہ قریش کی عمل کی چل رہا ہے آپ کا دعوت. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. دعوت جی. اور سورہ قریش 15 کے نقشے ساتھ کی اجازت اور کیا بولتے ہیں اس کو خلیفہ سلیمانی کی اجازت چاہیے تھی. ٹھیک ہے بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ. دعاؤں کی چلیں بہت اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے. اور کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں ہماری ممبرشپ کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور ماہ رمضان میں جو لوگ ہمارے ممبر بن جاتے ہیں تو ان کو پورے سال فائدہ رہے گا. پورا سال فائدہ رہے گا یقین جانیں. اور جو لوگ پھر رمضان گزر جائے گا اس کے بعد اگر شامل ہوں گے تو پھر وہ ان کو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی پوری فارمیلٹی کو پورا کرنا پڑے گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت اور آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. محمد چاند بول رہے ہیں. اچھا چاند صاحب جی بولیے. جی حضرت مجھے سورہ اخلاص کی اجازت دے دیتے آپ؟ بالکل میری طرف سے ذکر کرنے کے لیے آپ کو سورہ اخلاص کی اجازت ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں اللہ. حضرت میں یہ پوچھ رہا تھا نقش استخارہ جو اچھا بتایا تھا. ہاں اگر آپ لوگ کسی عمل کی تلاش میں ہیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس عمل کے بارے میں بتائیں تو اب ظاہر سی بات ہے ابھی جب آپ کمنٹس کریں گے نا تو ظاہر سی بات ہے کمنٹس بہت زیادہ ہیں تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا. جب ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے لائیو کے بعد تو آپ کمنٹس کے اندر آپ جو عمل پوچھنا چاہتے ہو، جس عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، جو عمل آپ کو آپ کے بزرگوں نے دیا ہو اور آپ کو اس کے طریقے نہیں پتہ ہوں تو آپ کمنٹس کے اندر وہ بھی مجھ سے ذکر کر سکتے ہیں. اور وہ عمل اگر میری علم میں ہوگا، میری نظر سے گزرا ہوگا، میرے بزرگوں سے مجھے اجازت ہوگی تو میں اس عمل کو بھی انشاءاللہ ٹرانسمیشن میں شامل کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. اچھا کالوں کا سلسلہ تو رہے گا اور بس اب ہماری ٹرانسمیشن تو خیر بہت تیزی سے اپنے اختتام تک پہنچتی ہے. تو میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے، تمام چاہنے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اب باقی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ مجھ سے میرے اسٹوڈنٹ پورٹل جو ہے وہاں پہ ممبرشپ لے کر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اسٹوڈنٹ پورٹل پہ آپ کو بہت کچھ ملے گا. اور پھر میں آپ لوگوں سے اپنی ایک بات دہراتا چلوں کہ جو لوگ ہمارے سسٹم میں اپنے بھائیوں کے لیے جو آپ لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ چلہ کشی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ریاضت کر رہے ہیں، ان کے گھر کے حالات کسی کے بہتر ہیں اور کسی کے بہتر نہیں ہیں. ہمارے کچھ داخلین کے بھی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے اسکالرشپ دی تھی جن کے حالات بہتر نہیں تھے. ان لوگوں نے بھی مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہماری اس طرح مدد کریں. تو آپ لوگ اپنے بھائیوں کی بھی مدد کر سکتے ہو اور اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کی بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دیکھیں اگر آپ ایک کلاس میں اگر آپ 100 اسٹوڈنٹس ہیں اور اب جب ایک کلاس کا آپ حصہ ہو، ایک سفر پہ آپ نکلے ہو تو اگر آپ کا بھائی کوئی تکلیف میں ہوگا تو یقیناً اس کا اثر آپ پر بھی ہوگا. تو آپ پر بھی یہی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ایسا ایک عبادت ہے، یہ ایک ایسی مدد ہے کہ اگر آپ پیسے کی صورت میں، کسی راشن کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں آپ اس کی مدد کرتے ہو تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حال میں مقبول بارگاہ ہوتی ہے. کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ 70 دروازوں کو رحمت کے آپ لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے اور بلاؤں کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے.
اب صدقہ دینے کے لیے بیماری کا انتظار نہ کرو کہ بیماری آئے گی تو صدقہ کریں گے، بلکہ اپنی درجات کی بلندی کے لیے بھی انسان دیتا ہے، اپنی روحانیت میں ترقی کے لیے بھی انسان دیتا ہے. اور جو ہمارے سسٹم سے جسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہتا ہے تو ہمارا واٹی 24 گھنٹے ہماری ویب سائٹ پہ لائیو رہتا ہے. تو ہمارے نمائندے ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، تو وہ لوگ آپ کو جواب دیتے ہیں. اور اگر کسی کا آئی ٹی ڈپارٹ سے تعلق ہے تو وہ ہمارے سسٹم کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ یار میں اپنی خدمات سلسلے کے لیے دوں، میں اپنی خدمات نیٹ ورک کے ذریعے میں ڈاکٹر صاحب کی یہ مدد کر سکتا ہوں، تو آپ ہمارے سسٹم کا حصہ بنیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب کی اس طریقے سے میں مدد کر سکتا ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز کو وائرل کر دوں، میں ڈاکٹر صاحب کے جو ویڈیوز آتے ہیں اس کا لنک میں شیئر کر دوں مختلف گروپوں میں، تو اس صورت میں بھی مدد کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب آپ جتنے ٹرانسمیشن کو ایک دوسرے میں شیئر کریں گے، یقین جانیے اگر ایک شخص بھی راہ راست پر آ جاتا ہے، ہمارے سسٹم سے جڑ جاتا ہے اور وہ ہدایت پا جاتا ہے، تو اس کا ساری زندگی مرتے دم تک آپ کو اس کا ثواب اس کے حصے میں سے ملتا رہے گا. یعنی کہ اگر آپ نے ایک چیز ویڈیو شیئر کری، آپ وہ 10 جگہ شیئر ہوئی، اس میں سے ایک شخص 10 شخص 1000 شخص بھی اس میں جڑتے ہیں، تو جتنے بھی لوگ اس میں جڑتے چلے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کی نجات کا ایک چین بن جائے. اس کو کہتے ہیں کہ انسان صدقہ جاریہ. ضروری ہے کہ صدقہ جاریہ انسان پیسہ دے کر ہی کرے، یعنی کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے سلسلے کی خدمت ہے، یہ دین کا کام ہے. اب دین کا کام آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی پھیلا سکتے ہو. اب میرے سسٹم میں کیا ہے؟ دین کی تعلیمات ہیں، عملیات کی تعلیمات ہیں، روحانیت کی تعلیمات ہیں، سلسلے کی تعلیمات ہیں. اگر آپ جتنا لوگوں میں اس کو شیئر کرتے چلے جاؤ گے، جتنا لوگوں میں پھیلاتے چلے جاؤ گے، تو آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاؤ گے. اگر آپ لوگ میری مدد کرنا چاہتے ہو، میرے سسٹم کی مدد کرنا چاہتے ہو، تو زیادہ سے زیادہ اس سسٹم کو وائرل کرا کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کرو. میرے لیے یہ کافی ہے. جتنے لوگ جڑیں گے فائدہ آپ کو ہوگا. تو اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اپنی ٹرانسمیشن اپنے اختتام تک پہنچانا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ایک نئے عمل کے ساتھ، طریقوں کے ساتھ، اس کے نقوش کے ساتھ اور پھر اس کی چھوٹی سی تفسیر کے ساتھ میں کل دوبارہ حاضر ہوں گا. اور ہماری ٹرانسمیشن کی ٹائمنگ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک ہے. یہ چیز نوٹ کر لیں، اور جب بھی جس کو لنک شیئر کریں اس میں پاکستانی ٹائمنگ ضرور بتا دیں کہ پاکستانی ٹائمنگ 10 بجے سے 11 بجے تک ہوتی ہے ہماری لائیو ٹرانسمیشن. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.